दिल चाहता है सबको बेवकूफ़ बनाऊं, दिल चाहता है सबको बदनाम करके उनको मज़े चखाऊं, दिल चाहता है अपनी तारीफ़ें करके सबसे आगे निकल जाऊं। ये मेरा नहीं दिल चाहता, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये किसका दिल चाहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। यकीन माने मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि ये वीडियो एक्चुअली बन रही है, इसका वॉइस ओवर हो रहा है। इतना अरसा हो गया ये पेंडिंग में काम जा रहा था और मुझे हैरत होती है कि वो कौन लोग हैं जो डेली में दिन में 4 वीडियोस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे हो जाता है ये सबको, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। यकीन करें मैं इतने अरसे से आउट ऑफ टच हूँ आप सबके साथ और मुझे बहुत शिद्दत महसूस हो रही थी इस वीडियो बनाने की, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो लेकिन आज मैंने हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, इट्स टाइम कि रिकनेक्ट किया जाए अपनी ऑडियंस के साथ। और बहुत सारी बातें हैं जो करनी हैं और जो होने वाली हैं, जो आप देखेंगे। वीडियो बहुत ही लंबी है, थोड़ी सी लंबी है और मज़ेदार है, लिहाजा वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप सारी सिचुएशंस, हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है, बस सारी चीज़ें जो मैं आपको अप टू डेट कर सकूं। ठीक है जनाब, सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी ऑडियंस जो मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, बड़े सब्र से इंतज़ार कर रही हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ़ यू इन माई लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्यार, आपकी दुआएँ, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचते रहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, यकीन माने इस बात का। एंड आई हैव prayed for you, each and every one of you, जज़ाकल्लाह खैर। और लेट्स मूव ऑन। ठीक है, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो जी ये देखें कितनी प्यारा सा गिफ्ट आया मुझे और बड़ा ही प्यार था, प्यार के साथ मुझ तक पहुंचाया गया। रमज़ान में चलते हैं। रमज़ान में आप जानते ही हैं सारा कुछ जो चल रहा था, और रमज़ान एक ऐसा प्यारा मुक़द्दस महीना है जिसमें दिल नहीं कर रहा था, हालांकि बहुत सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन दिल नहीं कर रहा था। क्योंकि ये आप ख़ुद आप एनालाइज़ करते हैं ना, आप कहते हैं कि भाई क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाए। अल्लाह ताला से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और इतने प्यारे महीने से जहाँ पर आपको एक एक लफ्ज़ की इबादत का कितने सवाब मिलते हैं, तो अब उस टाइम को आप इस तरह की फजूलियात में तो ज़ाया नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने इस मुक़द्दस महीने का भी एहतराम नहीं किया और लगे रहे अपने कामों में, झूठ सच फैलाने में, लोगों को बदनाम करने में, मुझे बेहद दुख हुआ। मैं देखती नहीं हूँ, आप यकीन माने कि मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपडेट रहने के लिए, थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ लिए, या किसी की भी नोश किचन को ले लें फॉर एग्जांपल। मुझे बहुत दुख हुआ कि रमज़ान के महीने में उनके ऊपर ऐसी ऐसी बातें और ऐसे तरीके से उन पर वीडियोज़ बनाई गई, जो कि अफसोस है। आप अगर इतना शौक है, क्योंकि रमज़ान में आप देखें ये जंग स्टार्ट हुई है ईरान वाली, हम उस पर नहीं बात कर रहे थे, हम उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों की छोटी छोटी बातों को लेके पकड़ कर इतना बड़ा बड़ा बना के व्यूज़ की खातिर उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा था जिनका कोई सर पैर भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे जब हम जाते हैं सऊदी अरब उम्रा हज के लिए, वहाँ पर भी आप ना जब कुरान शरीफ डोनेट करते हैं मस्जिदों में, मैंने ख़ुद रखे हुए हैं हरम शरीफ में, दोनों जगह पर, तो आप वो हदिया देते हैं और फिर आप डोनेट कर देते हैं, आगे वक्फ़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जी उनके ऊपर जो भी बातें की जा रही थी इतनी बेसलेस थी और इतना दुख हो रहा था कि आप कौन सी बातों को हाईलाइट करें। बहरहाल ये है ईद की नमाज़, देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी गैदरिंग है ईद की नमाज़ की। लिहाजा मैं नहीं समझती थी कि रमज़ान के महीने में ऐसी कोई भी बात की जाए या इस तरह की कोई भी चीज़ को टच किया जाए जिसमें ना सिर्फ मेरा अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह साबित हो, क्योंकि मैं किसी के गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहती। लेकिन बहरहाल लोगों ने उसमें भी बहुत हिम्मत दिखाई। इबादत से ज़्यादा यहाँ वीडियोस आ रही थी हमारे सामने। तो बहरहाल मूविंग ऑन, फिर क्या हुआ, ईद की दूसरे दिन ही मुझे ट्रैवल, हम बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक, अब आपको पता है बच्चों की डिफरेंट टाइमिंग्स पे स्प्रिंग ब्रेक होती है, तो बस फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई और 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। और फिर मैं वापस आई और आपको पता है जाने की एक्साइटमेंट में तो खूब मज़े मज़े से इंसान पैकिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वापस आके जो अनपैकिंग करनी पड़ती है और घर को वापस रूटीन में लाना, सब चीज़ें करना, और फिर थकावट भी होती है, तो फिर वो बस इसी तरह डिलेड होती रही चीज़ें।
بہرحال پھر مجھے یہی تھا کہ اب تو ویڈیو آنی چاہیے. بہت صبر کر لیا میری پیاری سی آڈینس نے. تو بس دیکھیں آپ کے لیے پیارے پیارے کلپس لے کر آئی ہوں عید کے, رمضان کے, اور جو بھی ہم نے ٹریولنگ کی. تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری جو شر پسند بیبیاں ہیں, باجیاں ہیں, ان کو وقت کیسے ملتا ہے. کیونکہ میں اپنی لائف کے ساتھ کمپیئر کر رہی تھی کہ مجھے کتنا مشکل تھا تھوڑے تھوڑے سے بھی کام کرنا, کلپس بنانا, یا جسٹ ٹو اسٹے کنیکٹ, تھوڑی سی ویڈیوز شارٹس بھی ڈالنا ایک لائک بڑا کام لگ رہا ہوتا تھا. تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کر لیتی ہیں یہ شرپسند باجیاں, یہ سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں. کیونکہ کسی اور کی ولاگز دیکھنا, اس کو اور پھر اتنے غور سے دیکھنا کہ اس میں آپ نے لوگوں میں سے مین میخ نکالنی ہے, تو وہ تو بہت ایکسٹرا ایک گلاسز نہیں, دو چار اینکے لگا کے آپ لوگوں کی میگنیفائنگ گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے ہاتھ میں, اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون سی غلطی کریں, کیا چیز ان کی ہم پکڑیں اور ہائی لائٹ کریں اور دکھائیں دنیا کو کہ یہ ہو رہا ہے, جبکہ ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا لوگوں کے ولاگز میں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو سگے رشتہ دار ہیں, جو خونی رشتے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے یا والدین کے, ان کو دکھ درد ہوگا اپنے بہن بھائیوں کا, یا ایسی رینڈم بیبیوں کا جو ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ فلانی کی بہن ہاسپٹل میں ہے تو دیکھو اس کی بڑی بہن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. بھئی مجھے بتائیں آپ کو اتنا دکھ ہو سکتا ہے جتنا مطلب نہ جان نہ پہچان زبردستی کی رشتہ داری قائم کی ہوئی ہے لوگوں میں, اور کیا وہ آپ کو اپنے دکھ ہر چیز بتائیں گے. مطلب اتنی ریڈیکولس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی چیزیں اور ایسے ٹاپکس اٹھائے جاتے ہیں جس میں آپس میں نا تعلقات خراب کیے جائیں, غصہ دلایا جائے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے نفرت کریٹ کی جائے. تو یہ کہاں سے جہاد ہے, یہ کون سی اسلامک ٹیچنگز کو فالو کیا جا رہا ہے, مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھ لیں وہ شرپسند ڈرامہ نا ختم ہو گیا ہے. اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا یہی گیا کہ جی کیا لاسٹ کیا سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں, جو بھی آخری جو ایپیسوڈز تھیں اس میں یہی دکھایا کہ کتنی طریقے سے بے عزتی ہوئی ہے شرپسند فراست جی کی, اور ہر لحاظ سے ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہیں. لیکن جو انسان کی فطرت ہوتی ہے نا وہ بدلی نہیں. وہ موو بھی ہو گئے, نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے نئی جگہ پہ, لیکن انسان کی فطرت نہیں بدلتی. اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اچھے ہو جائیں گے. وہ اپنے روپ بدلتے ہیں لیکن جو ان کی اندر کی کہانی ہوتی ہے نا, جو اندرونی حالات ہوتے ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتے. تو وہ بس روپ بدلتے ہیں, 10-12 چینل کھول کے, ادھر کچھ اور روپ ہے ادھر کچھ اور روپ ہے, لیکن اندرونی حالات جو انسان کی فطرت ہے وہ نہیں بدلتی. اور یہی دکھایا اس ڈرامے میں کہ کتنا ہر لحاظ سے ایکسپوز ہونے کے باوجود بھی فراست جی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. بڑی حیرت ہوئی مجھے, لیکن یہ حقیقت پہ بہت مبنی ہے, بہت کلوز ٹو دا ریالٹی, کہ واقعی ایسے ہی شرپسند لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں جو دنیا کی اپنی آنکھوں سے نا دنیا کو ڈفرینٹ طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. لیکن یہاں پر ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ نہیں, ہمیں اپنی ہی آنکھوں کو استعمال کرنا ہے, اپنے ہی کانوں کو استعمال کرنا ہے. جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں, اپنے کان سے وہ چیزیں نہ سنیں حقیقت, تو کسی بھی باتوں پہ یقین نہیں کریں. اور یہ ریاکشن چینلز نا, یہ ریاکشن ہوتا ہے آپ کسی کی کہتے ہیں کہ جی اصلاح کے لیے, یہ ریاکشنز نہیں ہیں, یہ نفرتیں کریٹ کرنا, ان کو ڈیفیم کرنا, ان کو بدنام کرنا. ریاکشنز کا مطلب یہ کچھ اور ہی مطلب ہے, اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا کیا اصل مقصد کیا ہے. مجھے آپ سب نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ سب کی عید کیسی گزری, آپ سب کے رمضان کیسے گزرے. اور اتنا پیارا مہینہ تھا, بہت جلدی گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان, اس دفعہ تو رمضان بہت ہی کوئک, مجھے ایسا فیل ہوا کہ بہت کوئک گزرا اور بہت ہی تکلیف دہ تھا. اور کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہیں دنیا کے حالات کہ کیا چل رہا ہے. ابھی تک 2023 میں 2023 میں وہ سب چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں غزہ کی, ٹھیک ہے, اور اب ایران, لیبنان, اتنی چیزیں اور ایڈ ہو گئی ہیں. اور وہیں کے وہیں ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارے دیکھ رہے ہیں دکھ تکلیف کے مناظر, روز ڈیلی بیسس پہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور حالات تبدیلی نہیں ہو رہی, بری ہی کی طرف جا رہے ہیں مزید. اور اس کے باوجود اگر ہم موت کو اتنی قریب سے دیکھیں تب بھی ہم میں تبدیلی نہ آئے, تب بھی ہم اپنے حالات تبدیل نہ کریں, اپنے اندر کے حالات کو بدلیں نہ, تو پھر بہت ہی افسوسناک بات ہے. کیونکہ پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جس نے نہیں بدلنا, جس کو نہیں اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملنی, وہاں پر مشکل ہے کوئی چینج آ سکے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن, ٹھیک ہے. ہم ٹریول کر کے واپس آ رہے تھے اور مجھے نا نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ میری ایک ویڈیو کو اسٹرائک ملی ہے, ٹھیک ہے.
میں بڑی حیران کہ میری ویڈیو کو اسٹرائک ملی کیوں ہے، اور ملی پھر میری خیر جس نے مجھے اسٹرائک بھیجی تھی ای میل کے تھرو میری ان سے بات ہوئی اور میں نے انہیں بتایا سچویشن، تو انہوں نے میری وہ اسٹرائک واپس لے لی. ٹھیک ہے، بات ختم ہوگی. اگلے دن پھر مجھے اسی انسان نے دوبارہ ایک دوسری ویڈیو پہ، جو میری 1 سال پرانی ویڈیو تھی، اس پہ اسٹرائک بھیجی. پھر میں نے انہیں ای میل کیا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا چکر ہے. اب مسئلہ یہ ہے دوستو کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عقل سمجھ تو ہم رکھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو کیا کہتے ہیں، میں کبھی بھی کسی کا کانٹینٹ چرا کے نہیں ڈالتی، یہ میری عادت نہیں ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ریسیپیز، ریمیڈیز، جو چیزیں میری خود ٹرائی کرتا ہیں لوگوں کی اگر ہیں وہ ویڈیوز، تو ان کو ٹرائی کرنے کے بعد میں ان کو ضرور پروموٹ کرتی ہوں اور میں ہمیشہ کریڈٹ بھی دیتی ہوں. اسی طرح کوئی میں نے ویڈیو لی تھی ٹک ٹاک سے اور وہ میں نے اپلوڈ کی تھی فار اویئرنیس شیئرنگ پرپسز. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ میری اپنی ذاتی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ان انسان کو جنہوں نے مجھے 2 اسٹرائکس بھیجی ہیں، وہ شاید اس طرح یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اتنی اویئرنیس اتنی رکھتی ہوں. میں نے جب دیکھا، میں نے جا کے ان کے جب چینل کو وزٹ کیا، تو وہ تو خود ایک بہت بڑے چور نکلے، یوٹیوب چور. تو پتہ چلا کہ جی انہوں نے پورا کانٹینٹ ایک ٹک ٹاکر کا چرا کر اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. تو جب میں نے انہیں میسج کیا، میں نے کہا آپ انسانوں کی طرح نا شرافت سے یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیں، میری اسٹرائکس واپس لیں، ادروائز میرے پاس اوریجنل کانٹینٹ کریٹر کے کانٹیکٹ ہے، میں اس سے رابطہ کروں گی، میں یوٹیوب کو بتاؤں گی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، یہ گیم کیا چل رہی ہے. تو یقین مانیں انہوں نے دوسری اسٹرائک بھی واپس لی اور اس دن سے وہ چینل غائب ہے، چھپا لیا گیا ہے. میرے خیال سے چھپا لیا گیا ہے، یا پھر غائب ہو گیا ہے، یا ریموو ہو گیا، اللہ جانے. ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے اس چینل کو رپورٹ نہیں کیا، لیکن میرا پورا پروگرام ہے رپورٹ کرنے کا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی نا بڑی کوئی مجھے کنسپیرسی کیا کہنا چاہیے، کوئی بڑی شک پیدا ہو رہے ہیں میرے دماغ میں کہ یہ کہاں سے بھیجا گیا، یہ انسان میری زندگی میں میرے پیج تک آیا کیسے، اس کو کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، اسٹرائکس بھیجی گئیں. اور الحمدللہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میں کبھی بھی کسی کا کانٹینٹ چرانے کے حق میں ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور بہت سارے چینلز ہیں جو میری نظروں سے گزرے ہوئے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، باری باری ان کا بھی ہم حساب کتاب کروائیں گے. لیکن یہ چینل جو میرے پیچھے آیا بڑے روب سے اور خود کہتے ہیں نا دینے کے لینے پڑ گئے، یا لینے کے دینے، جو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال حالات ان کے یہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ غائب ہے وہ خود چینل. تو یہ دیکھیں، ٹائمنگ چیک کریں سچویشن کی، اور بڑی ہی حیرت ہے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ یوٹیوب کی دنیا میں نا اٹس لائک اے انڈر ورلڈ، لائک خوفناک. یہاں پر کون سا یوٹیوب مافیا رن ہو رہا ہے، فیک چینلز بنے ہوئے ہیں، فیک اسٹرائکس بھیجی جاتی ہیں، اپنے چینل کو بچانے کے لیے اسٹرائکس واپس بھی لے لی جاتی ہیں، کیونکہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اتنی عقل سمجھ رکھتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے. یہ فگر آؤٹ کرنا کوئی زیادہ، مجھے 5 منٹ لگے تھے لٹرلی فگر آؤٹ کرنے میں کہ یہ چکر ہو کیا رہا ہے، یہ میرے ساتھ کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے. بہرحال ابھی تو وہ خود غائب ہیں اور سین سے چھپا لیا ہے اپنے آپ کو. کتنے عرصے تک چھپ کے بیٹھنے کا پروگرام ہے. میں ابھی وہ ساری چیزیں میرے پاس سیوڈ ہیں کہ کس نے مجھے بھیجا، ای میل آئی ڈی، چینل نیم، ایوری تھنگ. اور چھوٹا چینل نہیں تھا، 74,000 سبسکرائبرز کا چینل تھا جس نے یہ پنگا لیا ہے. بہرحال اس کے بعد سے وہ چینل خود ہی غائب ہے. میں ابھی اس کا کوئی چیز لیک آؤٹ نہیں کرنا چاہتی، آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتی کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ اس پہ میں کام کروں گی. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک نہیں، کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، پتہ نہیں. اور یہ پاکستانی بیسڈ چینل تھا جس نے سارا کانٹینٹ کسی یو کے بیسڈ کانٹینٹ کریٹر کا چرایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو حیرت ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. مطلب جتنا آپ کہتے ہیں نا، جتنا آپ ڈگ ڈیپ کریں، آپ کو اور ایسی چیزیں انویل ہوتی ہیں کہ آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر صرف ریئیکشن چینلز ہی فراڈ نہیں ہیں، بہت کچھ اور ہو رہا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. اور پھر آپ کو ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے، نفرت سی محسوس ہوتی ہے کہ ایک اچھے پلیٹ فارم کو کتنا گندا کر دیا ہے، کتنا برا کر دیا ہے اپنے فائدے کے لیے. یہ جو ارننگ ہوں گی اس طرح کے کاموں سے، کیا وہ آپ کے لیے حلال ارننگز ہیں؟ کیا وہ آپ کو فائدہ دیں گی؟ آفٹر آل ہم سب نے مر جانا ہے. یہ دنیا، یہ زندگی بہت عارضی ہے، شارٹ. ابھی آنکھ کہتے ہیں نا آج مرے کل دوسرا دن والی بات ہے. تو ان چیز کے لیے یہ سب چیزیں کیوں بھول گئے ہیں ہم؟ یہ ساری چیزیں کیوں دماغ سے نکل گئی ہیں کہ یہ اٹس اے ویری شارٹ لائف؟
کیا یہ ورتھ ہے؟ از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں جہاں تک ریئیکشنز، ریئل ریئیکشنز، یس جو بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے لوگوں نے دنیا میں، اس کے اوپر بات کرنا، میں خود اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن ریئل جو لوگ واقعی گندا کام کر رہے ہیں، یہ ہم صرف اس ٹرینڈنگ یوٹیوبرس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے جن کے پیچھے ہمیں گارنٹیڈ ہے کہ ویوز آئیں گے، اور جو کہ ان کا فیملی بیسڈ ولاگنگ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی کوئی ایسی بے حیائی پھیلا رہے ہیں. میں دیکھتی بھی نہیں ہوں، مجھے اس لحاظہ پتہ نہیں ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں زندگیوں میں، ان کے کیا چل رہا ہے، لیکن اٹس نون آف مائی بزنس. تو مجھے کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، لیکن جہاں پر آپ کو اس طرح کے منافقین سامنے نظر آئیں کہ جو غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جن کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں واضح طور پہ کہ جو لوگوں میں برائیاں نکال رہے ہیں، بیس لیس برائیاں، تو اس کے اگینسٹ بات کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے، جن لوگوں کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہی کا آپ حلیہ اختیار کر رہے ہیں، وہی طریقہ کار خود اختیار کر رہے ہیں، تو اس کو ہپوکریٹ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہپوکریسی نہیں ہے تو کیا ہے کہ جن لوگوں کو ایک طرف آپ بدنام کر رہے ہیں، وہی کام آپ خود بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہاں گئیں ساری ریئیکشن بیویاں؟ کیوں نہیں ان کو اب یہ نظر آ رہا؟ دینا پھر ریئیکشنز. اگر سچے ریئیکشنز اور جہاد کر رہے ہیں تو پھر سب کے اوپر وہ بات بنتی ہے. ابھی تک کیوں نہیں آئی آپ کی ویڈیو اگینسٹ اپنی ہی ریئیکشن چینل بیویوں کے جو وہی کام کر رہی ہیں، جن ولاگرز کی طرح کے روٹین اور کھانے پکانے اور دکھانا اور سارا کچھ کرنا، تو ان کے اگینسٹ کیوں نہیں بات ہو رہی؟ تو پھر ہوگی نا. خود اپنے آپ کو آپ لوگوں نے خود ظاہر کر دیا کہ آپ لوگ کتنے بڑے ہپوکریٹس ہیں. اصل بے حیائی جو پھیلائی ہوئی ہے ٹک ٹاکرز نے، پاکستانی مسلمان بچے بچیاں، آنٹیاں، انکل، عورتیں، پتہ نہیں میں کیا کیا نام لوں، کیا نہ کروں، اصل بے حیائی تو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. ان کے اگینسٹ یہ عورتیں کیوں نہیں بات کرتی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا باتیں کریں گی ان کے بارے میں، اور کوئی ویوز نہیں آئیں گے. تو انہیں پتہ ہے کہ ان کی کہاں ان کی دال گلتی ہے اور کہاں نہیں گلتی. اور وہ جو تاشو جیسی بچی ہے، بچی تو معصوم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیرنٹس غلط حرکتیں کروا رہے ہیں اس سے، اور جو فائدہ اٹھا رہے ہیں سچویشن کا، اس کے اگینسٹ یہ عورتیں کیوں نہیں بات کرتی؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ تاشو نے پھر لے آنا ہے نا پولیٹیشنز کو گیم میں، اور پھر ان کی بینڈ بج جائے گی. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی ٹچ نہیں کریں گی یہ خواتین. یہ صرف انہیں ٹچ کریں گی جہاں سے پتہ ہے کہ جن کے اوپر باتیں کرتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ان کے اگینسٹ. تو یہ صبح دوپہر شام ان کے ان کو فری پیس ملا ہوا ہے ان کے اوپر باتیں کرنے کے لیے. تو دیکھیں یہ کتنی سینک ویڈیو ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میں نے کہا یہ پیارے پیارے کلپس. اسپرنگ آفیشلی سٹارٹ ہو چکا ہے، بہت پیاری گرینری ہر طرف، اور فلاورز. یہ جہاں میں گئی ہوئی تھی یہ سارے وہاں کے سینز ہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. بہت اچھا لگتا ہے نیچر سے قریب رہ کر نا. آپ کو احساس ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اتنی حسین، اتنی خوبصورت بنائی ہے ہم انسانوں کے لیے، تاکہ ہم ان سب چیزوں سے انجوائے کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو پریز کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. یہی ہے مقصد انسان کا. کاش کہ ہماری یہ جو زندگی کا مقصد ہے نا وہ ہم سمجھ جائیں. ہر انسان کا پرپس ہے اس دنیا میں، کوئی نہ کوئی پرپس ہے جو کہ آہستہ آہستہ انسان کے اوپر واضح ہوتی رہتی ہیں وہ باتیں کہ ہمارا اس دنیا میں کیا پرپس ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے پازیٹیو کام ہی لیں. اللہ تعالیٰ ہمارا دینے والا ہاتھ رکھیں ہمیشہ، تاکہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی اچھے طریقے سے مدد کر سکیں، اچھی گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں. یہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں زندگی میں. ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، لیکن کسی کی گائیڈنس بننا، کسی کو اچھی بات کہنا، اچھی بات بتانا، یہ سب صدقہ جاریہ میں آتا ہے. اور یقین کریں الحمدللہ آئی ایم ٹرولی بلیسڈ ٹو ہیو جو آڈینس میرے پاس ہے. چند گنی چنی میری پیاری پیاری بہنیں ہیں جو دل سے میرا احترام کرتی ہیں، مجھ سے پیار کرتی ہیں، میری بات کو، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتی ہیں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کے کامنٹس دیکھ کر. بلکہ بھی ریسنٹلی ہمیں ایک نئی سسٹر نے جوائن کیا ہے، اینڈ آئی ایم لونگ ہر کامنٹس، شمیم بیگم. تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو فار جوائننگ می، اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور مجھے باقی آپ سب بہت یاد آتے رہتے ہیں، اور آپ خوب سارے اچھے سے کامنٹس کیجیے گا اس ویڈیو میں تاکہ ہم دوبارہ سے ریکنیکٹ ہو سکیں. اور مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کیا کر رہے ہیں، واٹس گوئنگ آن، کیا پلانس ہیں اور کیا ہو رہا ہے. ہاں اتنی امپورٹنٹ بات تو میں پوچھنا ہی بھول گئی کہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے
یہ مجھے جو اسٹرائک بھجوائی گئی ہیں 2 اسٹرائک، ایک بھی نہیں 2، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ اور لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں کہ اسٹرائک بھی دی بڑی جوش و خروش سے مجھے، پھر اسٹرائکس واپس بھی لے لیں. یہ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر اسکرین شاٹس تاکہ آپ دیکھ سکیں. آبویسلی میں وہ آئی ڈی نہیں شیئر کرنا چاہتی اس چینل کی، یا اس ای میل نہیں شیئر کرنا چاہتی، لیکن اٹ واز سو فنی سو کامیکل. مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے سچ ہے کیا ہے. اور بہرحال ہر زندگی کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو بس آپ کو یہاں پر کسی پہ بھی آپ فلی اعتبار نہیں کر سکتے، اور دنیا بڑی شر پسند ہے، اور اسپیشلی یوٹیوب کی دنیا. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، پازیٹیوٹی میں رہا کریں، اور جتنی ہو سکے نا اپنے آپ کو پازیٹیوٹی سے سراؤنڈ کریں اور اسپریڈ کریں. یو نیور نو آپ کی کیا بات کس کے دل کو لگ جائے. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جی میں نے آلمنڈ کیک بنایا، بہت ہٹ ہوا یہ کیک، بہت پسند کیا گیا. میری اپنی ریسیپی ہے، ویڈیو اس کی شارٹس میں موجود ہے، اگر آپ کا دل کرے اس کو ضرور ٹرائی کریں، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا. بہت ہی ہیلدی اور بڑے مزے کی لائٹ ہلکا سا یہ لائٹ ویٹ سا بڑا لائٹ سا ریسیپی ہے، اور اس میں شوگر بھی کم ڈلتی ہے. تو لہٰذا اس کو ضرور ٹرائی کریں، مجھے بتائیے گا اگر آپ ٹرائی کریں تو آپ کو کیسا لگا. اور بس جی آپ کی صرف دعائیں چاہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ شامل ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لیٹ می نو. اللہ حافظ.